दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम कुरान की वर्सेस चैप्टर 7 की आज 31वीं वर्ष आयत से शुरू करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं मानवता के नाम से और ऐसे अल्लाह को लानत और जूती की नोक पर रखते हुए, जो कि एक गुंडागर्दी है, इंसानियत के खिलाफ है। आओ शुरू करते हैं अपराध शास्त्र कुरान को इस आयत के साथ। हे औलाद आदम, हर नमाज के वक्त बन सवर कर निखर जाया करो, खाओ और पियो और फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह फिजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता। इसमें कहा है कि बन संवर के निखर जाया करो, नमाज पढ़ो। और नमाज में 5 वक्त की नमाज में, असर में, फजर में, जूहर में, ईशा में, मगरिब में 48 बार गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए गाली दो, उनको लूटने के लिए गाली दो, क्योंकि इस्लाम में औरतों को लूटना भी जायज़ है अगर औरतें गैर मुस्लिम हों, और उनके साथ बलात्कार भी जायज़ है। अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता। कि उसकी वजह ये थी कि मोहम्मद एक बहुत बड़ा लुटेरा था। इसने लुटेरे की एक फ़ौज मदीना में खड़ी की थी और ये 20% उसमें से ले लेता था। अगर इसके साथ ही लूट के माल को खर्च कर देते तो इसको हिस्सा कहाँ से मिलता। तो ये एक बहुत ही कामुक व्यक्ति था, लुटेरा और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक फ्रॉड था जो कहता था मैं पैगंबर हूँ, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। और पैगंबर ऐसे काम ये करेगा, और ऐसा अल्लाह ऐसा पैगंबर भेजेगा जो लूट और बलात्कारी हो। लानत है ऐसे लोगों पर जो इसको पैगंबर मानते हैं। ये तो एक राक्षस था, पिशाच था। 32वां, ये रसूल से पूछो कि जो जीनत यानी साजो सामान और खाने की साफ सुथरी चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के वास्ते पैदा की हैं, किसने हराम कर दी? तुम खुद कह दो। सब पाकीज़ा चीज़ें क़यामत के दिन उन लोगों के लिए ख़ास हैं जो दुनिया की जरा सी ज़िंदगी में मान लाते थे। हम यूँ अपनी आयतें समझदार लोगों के वास्ते तफसीलदार बयान करते हैं। मोहम्मद क्या था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, कह रहा वहाँ बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, यहाँ भी अल्लाह तुमको देगा, जबकि वास्तविकता ये थी कि मोहम्मद खुद भूखा मर रहा था। एक बार ये काफिले लूटने गया, इसका लूटना पुराना पेशा था। जो रत्ना वाल्मीकि को डकैत बनाते उनको समझ में न आया नहीं कि रत्ना ने जब उसके बच्चों ने कहा कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं होंगे, तो उसने डकैती छोड़ दी और वाल्मीकि महर्षि बने और ये बहुत बड़ी पुस्तक लिख दी। लेकिन ये मोहम्मद इतना कामातुर और लालची था लोगों को कि अगली ज़िंदगी में तुम्हें ये मिलेगा, पूरी ज़िंदगी ये गुनाह करता रहा। अब चक्कर क्या है कि मोहम्मद को यही गुमान था, मोहम्मद को यही गलतफहमी थी कि पूरी ज़िंदगी वो गुनाह करता रहा और चेहरा उसका गंदा था, लेकिन वो आईना साफ करता रहा। ये मोहम्मद पर बहुत अच्छी बात है। तो ये मोहम्मद सिर्फ खाने पीने और सेक्स, बस यही काम था इसका। ये रसूल तुम साफ कह दो, हमारे परवरदिगार ने तो तमाम बदकारियों को, चाहे जाहिरी हो या बातिनी, गुनाह और नायक उत्पादी करने को हराम किया। किनको? बदकारियों को, तमाम बदकारियों को। और इस बात को तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी कोई दलील नाजिल ना फरमाई, वह भी समझे बूझे अल्लाह पर बहतान बांधो। तो कह रहा हम तो अल्लाह तो मानता ही नहीं है कि किसी को बदकारी हो। तो बदकार तो सबसे बड़ा मोहम्मद था, मोहम्मद के साथ ही थे। हर मुसलमान बदकार है, हर मुसलमान अपराधी है, हर मुसलमान बलात्कारी है, अगर वो कुरान पर चलकर वो काम करना चाहे। ये अलग बात है कि जो काफिरों का डंडा है वो अल्लाह के डंडे से ज़्यादा मजबूत है, और अल्लाह को औंधा कर दिया है काफिरों की न्याय प्रणाली ने। और जो यूनाइटेड नेशन की न्याय प्रणाली है उसने अल्लाह के इतना बड़ा बांस डाल दिया है कि अल्लाह उफ नहीं कर पा रहा। और मोहम्मद जिंदा होता तो मोहम्मद भी जेल में होता। और हर गिरोह के नए पैदा होने का खास वक्त है, जब उनका वक्त आ पहुँचा तो न घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बात है, अल्लाह है ही नहीं, ज़बरदस्ती की बात है। ये औलाद आदम यानी आदम की औलाद हैं, यही मानते हैं कि आदम और हवा से सृष्टि पैदा हुई है, जबकि विज्ञान की दृष्टि से ना तो आदम हवा से कोई पैदा हुआ, ना आदम ईव से पैदा हुआ, ना कोई मनु से पैदा हुआ है। ये सब मूर्खता की बातें हैं। तो तुम हमारे पैगंबर के पास आए और हमने तुम्हारे अहकाम बयान किए, उसकी इतायत करना, क्योंकि जो सख्त परहेजगार और नेक काम करेगा तो ऐसे लोगों पर न क़यामत का खौफ होगा न आजंदा खातिर होंगे। कह रहा जो अच्छा काम करेगा, नेक नाम काम करेगा, तो उन पर क़यामत का खौफ नहीं होगा। तो मुसलमान तो कोई नेक काम कर ही नहीं सकता, नेक काम। तो मुसलमान तो सारे नरक में जाने चाहिए, और मोहम्मद भी नरक में जाना चाहिए जिस तरह के काम किए हैं। इनकी किताब कह रही है, मैं अपनी किताब थोड़ी बोल रहा हूँ। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया
ان سے سرتابی کر لی، وہ جہنم میں پھر اس میں رہیں گے۔ تمہاری آیتیں ہے ہی جھوٹی۔ ارے جہنم میں رہو تم، جہنم میں رہے محمد جو لٹیرا اور بلاತ್ಕಾರ دیا عورتوں کو بیچتا تھا۔ اگر کوئی جہنم ہے، یہ جہنم کا اور جنت کا جو اس نے یہ کیا تھا نا، ایجاد کیا تھا، جو اس نے شگوفہ چھوڑا تھا محمد نے، صرف اپنے لوٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور بیچارے عربیوں کو مورکھ بناتا تھا، جن کو عربی پہلے مورکھ تھے۔ تو جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اس کی آیتوں کو جھٹلائیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ پھر وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب تک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے اب کہاں ہیں؟ تو کفار جواب دیں گے، وہ سب ہمیں چھوڑ کر چمپت ہوئے اپنے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ اب یہ محمد جو ہے دن میں سپنے دیکھنے کی عادت تھی اس کو، کہہ رہا وہ قیامت ہوگی، قیامت کے بعد پھر جو ہے ہم جب وہاں پوچھا جائے گا جو غیر مسلموں سے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تو سارے بھگوان بھاگ گئے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ محمد کا قصہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ ایک کو کسی کو ستو سے بھرا ایک کلہڑ پایا۔ ستو جانتے ہو، جو چوڑا بولتے ہیں اس کو بہار میں، اور اس نے کہا یہ جو ستو ہے بیچ کر میں بہت سارا ستو خریدوں گا، پھر بہت سارے کلہڑ بیچوں گا، اور جب بہت سارے کلہڑ بیچوں گا تو بہت ساری شادیاں کروں گا جیسے محمد نے کی، اور جب وہ آپس میں لڑیں گی تو میں ان کو ڈنڈے سے پیٹوں گا۔ اور وہ جو کلہڑ تھا ستو بھرا ہوا وہ پھوڑ دیا کمار نے، یا کسی کے پاس بھی تھا، کمار کو ہم کیوں بدنام کریں، اور وہیں کا وہیں ہے۔ تو محمد کی وجہ سے مسلمان وہیں کا وہیں ہے۔ محمد ایک خواب اور دن میں سپنے دیکھنے کی اس کی عادت تھی۔ مورکھ تو تھا ہی، ان پڑھ تو تھا ہی، گنوار تو تھا ہی، نہ سائنس کی نالج تھی اس کو۔ 38واں، جب اللہ ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے بسے ہیں انہی سے مل جل کر تم بھی جہنم واصل ہو جاؤ، کہ تم بھی جہنم میں جاؤ، ہماری بات نہیں مانی۔ اہل جہنم کا یہ حال ہوگا جب اس میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب پہنچ جائیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے گمراہ کیا۔ اب یہ محمد پھر سپنے دیکھتا ہے، کہہ رہا یہ لوگ گمراہ ہوں گے تو جو باپ ہے وہ اپنے پتا، یعنی کہ جو ویکتی ہے وہ اپنے پتا کو کہے گا، اپنے آگے پیڑھیوں کو کہے گا کہ انہوں نے گمراہ کیا۔ ارے لعنت ہے تم پر مسلمانوں، گمراہ تمہیں اللہ نے نہیں محمد نے کیا، کیوں اللہ ہے ہی نہیں، اور محمد نے تم کو اپرادھی بنا دیا۔ ایک مورکھ عمران خان جو پاکستان کی جیل میں بیٹھا ہے کہتا ہے کہ محمد نے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، اس مورکھ نے نہ قرآن پڑھا ہے، وہ تو قرآن پڑھی نہیں ہوگی۔ ارے مورکھ سارے قبیلوں کو نہیں، سارے گنڈے لچے لفنگے بلاತ್ಕಾری کو ایک کر کے اس نے لٹیروں کی ایک فوج تیار کی، اور اس میں لوٹ کا 20% مال وہ لیتا تھا۔ یہ لٹیرا نبی تھا۔ یعنی مسلمان کتنا برین واش ہو چکا ہے عمران خان جیسا ویکتی۔ اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گی اب تو تم پر ہم پر کوئی فضیلت نہیں رہی، تم بھی اپنے کرتوت کے بدولت۔ تو پہلی جماعت کس سے کہے گی؟ پچھلی جماعت کی طرف کہے گی کہ اب تو تم بھی ہمارے جیسے ہوگے۔ مطلب محمد خواب بہت دیکھتا تھا، اونچے اونچے خواب دیکھتا تھا، اور ان سے سرتابی نے کی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یہ بہشت میں ہی داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے، اس طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا محال ہے۔ ہم مجرموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اب محمد نے یہاں یہ چوری کر لی قرآن کا ایک آیت، قرآن میں کہا، قرآن کی نہیں بائبل کی، بائبل میں کہا گیا کہ ایک امیر آدمی ایک سوئی کے ناکے سے جو چھوٹا چھید ہے اس سے ہاتھی نکل سکتا ہے، لیکن امیر آدمی کو سرگ نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں محمد نے یہ باتیں ان کے لیے کھول دی جو غیر مسلم ہیں۔ ابے مورکھو، تم ہی نرک میں جاؤ گے، مسلمان ہی نرک میں جاؤ گے، کیونکہ تمہارا پیغمبر لٹیرا اور بلاತ್ಕಾری ہے اور تم اس کی شکچھا کو مانتے ہو، اور ان کے اوپر آگ کا ہی اوڑھنا ہے۔ ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ اللہ کی اوقات ہے۔ سزا اسرائیل دے رہا ہے، اور بھارت کے ہندو بھی دیں گے، بھارت کے عیسائی بھی دیں گے، سارے دیں گے۔ اور تمہارے اللہ کے جب ڈنڈا ڈالا جائے گا، اللہ کی کھوپڑی پر چٹاٹ چٹ ماس بجیں گے، تمہارے محمد کی ہڈیوں کو بھی قبر سے کھود کر لایا جائے گا، کیونکہ اتنا نالائق وہ آدمی، اس سے اتنی نفرت ہو چکی ہے اس سے لوگوں کو، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بغض و کینہ ہوگا وہ سب نکال باہر کریں گے، اور
جو بھی کوئی گڑبڑ ہوگی ان کے صحیح کر دیں گے. ان کے محلوں کے نیچے جو اسلام کو مانیں گے، جو لٹیر اور بلاتکاری ہوں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور کہتے ہوں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا. اب یہ بتاؤ، یہ محمد دن میں سپنے دیکھتا تھا، خود لوٹ کرتا تھا، بلاتکار کرتا تھا، صفیہ کے ساتھ بلاتکار کیا، جوہریہ کے ساتھ بلاتکار کیا، عورتوں کو گفٹ میں لیتا تھا، ویبھچار کرتا تھا، پھر بھی خواب دیکھتا تھا کہ ایسا جنت ہوگا. تو اس کا جو جنت اور جہنم ہے سب محمد کا بنایا ہوا ہے. یہ سب مورختہ پورن بات ہے، کوئی اللہ واللہ نہیں. جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ تو اس نے بنانا پڑا کہ خود تو یہ بھگوان بن نہیں سکتا تھا. مودی جی تو خود بھگوان بن گئے، کہہ رہے میں بایولوجیکلی نہیں ہوں، بنا اسپرم کے اووم کے پیدا ہو گئے، یعنی ان کی ماں اور ان کے پتا جی کی محنت بیکار گئی. 46ویں آیت، اور بہشت اور دوزخ یعنی نرک اور سرک کے بیچ ایک فاصلہ ہے. کچھ لوگ آراف پر ہوں گے جو ہر شخص کو ویسے اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے، اور جنت والوں کو آواز دیں گے. جب آپ جاؤ گے تو وہ آواز دیں گے تم پر سلام ہو. ابھی لوگ داخلے جنت نہیں ہے مگر تمنا ضرور رکھتے ہیں، کہہ رہے تم پر سلام ہو، ابھی داخلے جنت نہیں ہوئی لیکن تمنا تو رکھتے ہو. جب ان کی نگاہیں پلٹیں گی جہنمی لوگوں کی طرف پڑیں گی جو نرک میں جانے والے ہیں، تو ان کی خراب حالت دیکھ کر اللہ سے اجر کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. نرک والے کہیں گے کہ ظالموں کو سرگ والے کہیں گے کہ ہم کو ظالموں کا ساتھی نہ بنا. ابے تم ظالم تو سب سے بڑا مسلمان، ظالم تو سب سے بڑا محمد تھا، محمد سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں ہوا. ہٹلر بھی اس کے سامنے فیل ہے. اور عراف والے کچھ جہنمی لوگ وہ جنہیں ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے اب نہ تو تمہارا جتھا ہی تمہارے کام آئے گا نہ تمہاری سیکھی بازی ہی. عرب والے جو جنت میں جائیں گے کہیں گے کہ اب تو تمہاری سیکھی، مطلب سپنے دیکھنے، محمد دن میں ہی سپنے دیکھتا تھا. تو تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ یہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے، ان پر اللہ اپنی رحمت نہ رکھے گا. آج وہی لوگ ہیں جن سے کہا گیا ہے بہشت میں چلو، سرگ میں چلو، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم پر کہ مطلب آپ لوٹ پاٹ کرتے رہو، محمد کو 20واں حصہ دیکھتے رہو، 5واں حصہ بلاتکار کرتے رہو کہ محمد خود بلاتکاری تھا تو بلاتکار کو کیسے برا ٹھہراتا، تو بس تم کو سرگ مل جائے گا. اور دوزخ والے اہل بہشت کو آواز دیں گے جو نرک میں کہ ہم پر تھوڑا پانی اڈیل دو، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے ان میں سے کچھ دے دو. تو بہشت والے کہیں گے اللہ نے تو جنت کا کھانا پینا، جنت ہے کہاں یار، کدھر کھانا پینا حرام کر دیا جنت کا. محمد تو مسلمانوں کا ضرور جینا حرام ہو گیا آپ اسلام کی گنڈا گردی کو دیکھ دیکھ کر. 51ویں آیت، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا، وہ آج قیامت کے دن بھول جائیں. کہہ رہے جن لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا، اسلام کی مذاق بھی بناتے تھے نا، بیوقوفی بڑی بات کرتا تھا یہ، کہہ رہا ان کو چند روزہ زندگی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو محمد کیوں لوٹ کر رہا تھا؟ محمد کی تو 62 سال کی عمر تھی، 62 میں تو ٹیں ہو گیا. تو محمد کیوں لوٹ کرتا تھا، بلاتکار کرتا تھا، کام اچھا کی پورتی کرتا تھا، لوگوں کو ان کے پتیوں کو مار دیتا تھا، ان کو ودھوا بنا دیتا، پھر ان سے شادی کر لیتا تھا. تو یہ محمد کا ہی کام تھا نا. ویسے اس کی اپنی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کے ککرموں کی وجہ سے آج مسلمانوں پر لعنت ہو رہی ہے، جوتے پڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں بچی ہے اس محمد کی وجہ سے. محمد نے سب سے بڑا دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا، لیکن یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح لوگ ہماری آج کی حضوری کو بھول بیٹھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے پاس رسول کی کتاب بھیج دی تھی. کوئی کتاب کیا بھیجی ہے؟ وہ تو محمد نے بنائی یہ کتاب، اور گنڈا گردی بھری کتاب بھیجی. ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں قتل اور بلاత్کار کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اگر سارا اپرادھ قرآن میں سے نکال دیا جائے تو قرآن ہی نہیں بچے گی، یعنی 100% قرآن اپرادھوں کی پستک ہے. 53، جسے ہم ہر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل دار بیان کر دیا اور وہ ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو مسلمان تو ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو لوٹ کرنے والا، قتل کرنے والا ایماندار ہو سکتا ہے؟ تو جس دن ان کے انجام کا وقت آئے گا، جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، بے شک ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے، تو کیا اس وقت بھی ہماری سفارش کرنے والے ہیں جو سفارش کر رہے ہیں؟ ہم پھر کہہ رہا ہم کسی کی سفارش نہیں کریں گے محمد کو، کہ محمد کو تو خود ہی اندر سے پتا تھا اس محمد کو کہ میں خود لٹیرا اور بلاتکاری ہوں، مجھے ہی جنت، مجھے ہی سرگ کے لالے پڑ رہے ہیں، میں بھی نرک میں جاؤں گا. محمد بھی جانتا تھا
اور اگر کوئی نرک ہے تو محمد نرک میں ہی ہوگا، ویسے کوئی نرک اور سرک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ محمد نے الو بنایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، پرینک کرا مسلمانوں کے ساتھ۔ 54 بے شک ان لوگوں نے اپنا سخت گھاٹا کیا جو افطرے پرزادیاں کیا کرتے تھے، اور وہ سب غائب ہو گئیں۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جو صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہنتا ہے، تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اسی نے آفتاب نے سورج، مہتاب نے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ اب ان کے بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ 6 دن میں دنیا بنی۔ اللہ نپٹ مورکھ ہے، محمد نپٹ مورکھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آسمان اور زمین، آسمان کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسپیس ہے۔ اور یہ کہتا ہے چندرما سورج کو پیچھے ڈھونڈتا ہے، مطلب چندرما اور سورج کی گتی ہے، پرتھوی استھر ہے اس کے حساب سے، اور اس لیے دن رات ہوتے ہیں۔ مطلب چندرما کے پیچھے سورج چلتا رہے، سب اپنی اپنی ککشا میں چلتے ہیں۔ اگر پرتھوی گھومنا بند کرتے، نہ دن ہو نہ رات ہو، تو محمد تو مورکھ تھا۔ دیکھو حکومت اور پیدا کرنے والا بس خاص اسی کے لیے، وہ اللہ سارے جہان کا پروردگار برکت والا ہے۔ ہاں، اللہ صرف مسلمانوں کو برکت دے سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا لوٹو کھاؤ بلاತ್ಕಾರ کرو، تمہارا پیغمبر بھی یہی کرتا تھا۔ پیغمبر لٹیرا بلاತ್ಕಾری تھا، مسلمان تم کیوں پیچھے ہو؟ اس لیے تو آج مسلمان لوٹ اور بلاತ್ਕਾਰ کرتے ہیں اور اپرادھ کرتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں۔ یہ قرآن کی وجہ سے سارا مسلمان اپرادھی ہے، جو سچا مسلم ہے بلاತ್ಕಾری ہے، لٹیرا ہے۔ 56واں لوگوں اپنے پروردگاروں سے گڑ گڑا کرو، چپ کے دعا کرو، اپنے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھنا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرتے پھرو۔ کہہ رہا اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر دعا کرو۔ ارے پروردگار تو نیچ اور پاپی اور کمینہ تھا جو محمد نے اللہ کے نام سے پیدا کیا۔ شیطان سے جی خطرناک تو تیرا اللہ ہے، اللہ ہماری پیر کی جوتی کے نیچے، اور تمہارا پیغمبر بھی۔ تو جس طرح ایک گنڈا گردی کر رہا تھا، یہ آپس میں کرتے، ہمیں کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جہاں یہ غیر مسلم کو قتل کرنے کی بات کہے گا تو ایسے پیغمبر کو 100 جوتے ہماری طرف سے ہیں۔ 57 کیونکہ نیکی کرنے والوں سے اللہ کی رحمت یقیناً قریب ہے۔ تو نیکی تو مسلمان کرتا ہی نہیں، وہ تو سرٹیفائڈ لٹیرا ہے، اور وہی تو اللہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ محمد نے اللہ کو پیدا کیا 610 میں، اس سے پہلے نہ ہوائیں چل رہی تھیں نہ کچھ ہو رہا تھا۔ مطلب اس طرح کی مورختہ پورن باتیں، تو اس سے پہلے ہوائیں کون بھیج رہا تھا اور بادل کون بھیج رہا تھا؟ تو یہ سب مورختہ پورن باتیں ہیں۔ نہ کوئی اللہ تھا، محمد تھا، اس نے لچے لفنگے اور بدماشوں کی اور بلاತ್ಕಾریوں کی فوج بنائی، اور اس کو ایمان سمجھ بیٹھے یہ لوگ۔ یعنی مورختہ کی حد ہے یار۔ ہم یوں ہی قیامت کے دن زمین میں مردوں کو نکالیں گے، محمد کا باپ نہیں نکل سکتا، محمد نہیں نکل سکتا، محمد کی اوقات نہیں نکلے، ہڈی سڑ گل گئیں۔ انتظار کرتے رہنا بیٹا تم، تب تک اسلامی ختم ہو جائے گا، تاکہ تم لوگ نصیحت عبرت حاصل کیا ہو۔ عمدہ زمین اس کے پروردگار کے حکم سے اچھا ہی ہے، جو زمین بڑی ہے اس کی پیداوار خراب ہوتی ہے، جو زمین بڑی ہے اس کی پیداوار خراب ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میں کھیتی کے لائق زمین ہی نہیں تھی۔ تو محمد ایک سرفراہ ویکتی تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا، اور مینٹل ڈسٹرب میں ایک پاگل پن کی حد تک جاتا تھا۔ اگر اسی زمانے میں پاگل خانے کھلے ہوتے تو نشچت طور پر محمد کسی پاگل خانے میں ہوتا، اور آج کے زمانے میں تو کسی پاگل خانے میں اس کی پوری زندگی کٹ گئی ہوتی۔ ہم یوں ہی اپنی آیتوں کو الٹ پھر کر شکر گزار لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ اب نوح تو محمد نے زبردستی اسلام میں گھسیڑ دیا۔ نوح تو نوح ہے، جو کہ یہودیوں کی دھرم پستک کا ایک مائتھولوجیکل کریکٹر ہے۔ واستوک زندگی سے نوح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نوح کا نہ وہ ناو کا لینا ہے۔ اب اتنے مورکھ ہیں عیسائی کہ ارارات کا کوئی پہاڑ پر اس ناو کو ڈھونڈنے میں لگے۔ ارے کوئی ناو واب نہیں تھی، سب کہانی تھی۔ بے شک نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کی اللہ کی عبادت کرو، سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، میں تمہاری نسبت بڑے خوف کے دن عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بولا نوح نے، نوح تو جانتا بھی نہیں وچ از اللہ، نوح ہے اس کا نام۔ اس نے کہا کہ یہوہ یہوہ کی عبادت کرو۔ لیکن محمد نے یہ ڈکیت تو تھا، لچا لفنگا تو تھا، کریکٹر کا گندا تو تھا، لیکن قرآن کی آیتیں بھی چوری کرتا تھا۔ اس کی یہودیوں کی دھرم پستک تھوڑا سے آیتیں چوری کر لی اس نے، اس میں اللہ کا نام ڈال دیتا تھا بس۔
جیسے کرتے ہیں نا، ایڈیٹنگ کرتا تھا یہ، بس محمد ایڈیٹنگ کرتا تھا یہودیوں کی دھرم پستک تورا کی، اور اس میں اللہ گھسیڑ دیتا تھا یہوہ کی جگہ. تو محمد بہت بڑا فراڈ ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ فراڈ ہے. تو ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا ہم تو یقیناً دیکھتے ہیں تم کھلا گمراہی میں پڑے ہو. تو ان کے چند سرداروں نے کہا ارے تو پھر یہوہ سے کیا لینا دینا بھائی تیرے محمد کا. تب نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں گمراہی تو کچھ نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں. تو نوح نے یہ کہا کہ میرے میں کوئی گمراہی نہیں ہے. اور پروردگار کون تھا اس کا؟ یہوہ تھا، نہ کہ اللہ. لیکن محمد کا اسلام کی یہ ہے کہ اسلام کو کھجلی ہے، مسلمانوں کو بھی کھجلی ہے، پھٹی میں سب کی ٹانگ دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے تمہارا محمد لٹیرا اور بلاత్కాری تھا، وہ نہیں دیکھتے. تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں اور تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے. نوح نے بولا کہ جو اللہ کی طرف سے باتیں جانتا ہوں، جبکہ نوح نے کہیں بھی یہ نہیں بولا ہے. نوح کا جو پرمیشور تھا وہ یہوہ تھا، جو کہ یہودیوں کا گاڈ ہے. کیا تم اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں سے ایک مرد آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کا ذکر حکم آیا ہے تاکہ تمہیں عذاب سے ڈرائے اور تمہیں پرہیزگار بنائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہہ رہا کیا تم تعجب ہے کہ تمہارے پاس ایک مرد یعنی نوح بھیجا ہے. یہ محمد بول رہا ہے، نوح کو پتہ ہی نہیں بیچارہ، نوح تو مر گیا اور نوح ہے ہی نہیں، وہ تو مائتھولوجیکل پارٹ ہے. جس طرح اللہ ایک کالپنک پاتر ہے ویسے نوح بھی کالپنک پاتر ہے. اس پروری لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا. تب ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا. باقی جتنے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سب کو ڈوبا مارا، وہ سب کے سب یقیناً اندھے ہیں. اب ہوا کیا تھا، ایک کہانی ہے یہودیوں کی دھرم پستک میں کہ بڑا باڑھ آیا، 7 دن تک بارش ہوتی رہی. نوح نے کشتی میں جو 2 جوڑے رکھے، اور اس کے بعد جو اللہ کو مانتے تھے، یہ کہہ رہا جو اللہ کو مانتے تھے وہ بچ گئے، اور نوح اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، پھر وہ کیسے بچ گیا؟ یعنی کہ محمد جتنا بڑا جھوٹ اسلام میں بولا گیا اس کی کوئی وہی نہیں ہے. اور ویسے بھی نوح تو مائتھولوجیکل پارٹ ہے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ قرآن میں کہیں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. کیا ڈائناسور کا جوڑا ہی نہیں رکھا تھا اس نے، نوح نے؟ کیونکہ جب یہودیوں کی دھرم پستک لکھی گئی تب ڈائناسور کا گیان ہی نہیں تھا کہ ڈائناسور بھی کبھی ہوئے. یہ ریسرچ ہوا، بعد میں پتہ لگا کہ ڈائناسور جوراسک پیریڈ میں تھے. اور ایک بہت بڑا الکا پات گرا کولمبیا کے آس پاس کہیں، اتنی دھول چھائی پرتھوی پر کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا. ہزاروں لاکھوں برس تک ٹھنڈ پڑی رہی. اس سے بڑے بڑے جو ڈائناسور تھے جن کا آکار 2 3 منزلہ تھا وہ مر گئے. تو قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، یہودیوں کی دھرم پستک میں بھی ذکر نہیں ہے، ایون ویدوں میں بھی ذکر نہیں ہے. کہ ساری کتابیں 5,500 6,000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اور قرآن تو 14 سال پہلے لکھی گئی ہے. تو یہ سب مورکھ بنانے کا دھندا چسپا کیا ہے ان لوگوں نے. 65واں، اور ہم نے قوم آدم کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا. تو انہوں نے لوگوں سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم اللہ؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ہود کو کہ آپ جو ہے ہود یہ حد ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ محمد کا وہ نہیں ہے، قرآن سے مطلب نہیں ہے اس کا. تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. یہودی کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہودی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتا تھا. تو ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے کہنے لگے ہم تو بے شک تم کو حماقت میں دیکھتے ہیں، تم یقین. جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہنے لگے نوح سے کہ تم جھوٹے ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد تو جھوٹا نبی ہے، تو ہے ہی نہیں، تو فراڈ ہے، فراڈلنٹ ہے. ہود نے کہا میری قوم مجھ میں تو حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں. تو اس کا جو پروردگار عالم تھا، وہ جس کا وہ رسول تھا، وہ یہوہ گاڈ تھا، یہوہ تھا، نہ کہ یہ محمد کا اللہ جو 610 میں بنا. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ تمہارے پروردگار کا حکم تمہارے پاس تمہیں سے ایک مرد کے ذریعے آیا، اور میں تمہیں کشٹ سے ڈرائے وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ اور جانشین بنایا، تمہاری خلافت میں بہت زیادتی کر دی. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ. یا یہ کہہ رہا ہے کہ جب نوح جو کہ نوح ہے یہودیوں کا، اس کے بعد جب یہود آیا جو کہ یہودیوں کا ہی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے بولا ہی نہیں. تو یہ ساری جھوٹی آیتیں ہیں محمد نے جو ڈال دی اپنے فائدے کے لیے. تو وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو صرف اللہ کی ہی تو عبادت کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے ہیں
छोड़ बैठे पस अगर तुम सच्चे हो, जिससे तुम हमको डराते हो हमारे पास लाओ। उन्होंने कहा हम अल्लाह की तो इबादत करते आए हैं। अरे भैया हमारे तो फिर वो जो बाप दादे जो यहूदी पूज रहे थे उसका क्या हुआ? यानी मोहम्मद ने पूरी कोशिश की कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए, हालांकि ये सर्टिफाइड मूर्ख है मोहम्मद, और यहूदियों को मुसलमान बनाया जाए। जब यहूदी मुसलमानों ने तलवार का सहारा ले लिया। तो इस्लाम की एक गुंडागर्दी है जो कि कुरान की शेप में नाजिल हुई है हम पर, और झूठा मोहम्मद झूठे अल्लाह के नाम पर ये गुंडागर्दी चलाई जिसको हम इस्लाम कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने 40 आयतें आज पढ़ी सूरा अराफ की 7वें चैप्टर की, किस तरह इस्लाम एक किताब जो कुरान है झूठी है, मोहम्मद एक झूठा है, फ्रॉड है, और इसी फ्रॉड के नाम पर झूठे अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी बायस की मोहम्मद ने, उसको हमारे मुसलमान भाइयों हम देखते हैं तो सारे के सारे मुसलमान अगर कुरान पर चलते हैं, मुझे क्या दुनिया को आतंकी नज़र आते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।